बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सियासत टुनाइट के आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी। हमारे आज के एजेंडा में शामिल है मॉनसून का नया स्पेल, शदीद बारिशें, हर तरफ पानी, वज़ीर आज़म का दौरा चीन, शानदार इस्तकबाल, सैलाब मुतासरीन की मदद हमारा फ़र्ज़। इस पर माहिराना राय देंगे रिजवान रज़ी, अमीन हफीज़ और जवाद फैज़ी साहब। अस्सलाम वालेकुम जी आप तीनों को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू रज़ी दादा। बिस्मिल्लाह। मुल्क में पहले ही सैलाब, पानी, आज सारा दिन बारिश होती रही है, एक नया स्पेल बिल्कुल इसमें आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। और उसके अलावा भारत में जो पानी छोड़ा है, ये हम भी बात कर रहे हैं। आज सीएम साहिबा ने जो इजलास किया उसमें भी यही बात की है। मेरा ख्याल है उस तरफ जाने से पहले हम किसी मौसमियात के माहिर से हमारे साथ लाइन पे हम बिल्कुल हम लाइन पे लेते हैं। हमारे साथ चीफ मेट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर ज़हीर साहब मौजूद हैं। हम उनसे जान लेते हैं कि आगे आने वाले दिनों में मौसम के क्या हालात रहेंगे, बारिशें कब तक हैं और क्या सिचुएशन होने वाली है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ज़हीर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं कि जो सिचुएशन चल रही है इस वक्त, मॉनसून का नया स्पेल मुल्क में दाखिल हो चुका है, आगे बारिशों की क्या सिचुएशन रहेगी? बिल्कुल, मुल्क के जो ज्यादातर हिस्से इस वक्त भी मानसून वेदर स्पेल की ग्रिप में है, जिसकी वजह से आपने देखा है कि आज लाहौर में एक इंटेंसिफाइड रेनफॉल स्पेल हुआ है। इसके साथ सेंट्रल पार्ट्स ऑफ जो कंट्री है उसमें मुल्तान है, बहावलपुर है, डीजी खान है, फैसलाबाद है, इन तमाम इलाकों में सारा दिन जो है बारिश का सिलसिला जारी रहा है। बारिश की वजह का जो स्पेल है ये आइंदा रहने वाला है डॉक्टर साहब, ये बारिशों का सिलसिला आगे कितने दिन और? जी आइंदा 2 से 3 रोज जो है ये बारिशों का स्पेल जो है वो जारी रहेगा। ऑन एंड ऑफ रेंज जो हैं, इसके साथ आइसोलेटेड हैवी स्पेल्स भी एक्सपेक्टेड हैं अगले 2 से 3 रोज के दौरान। तो ये वेदर स्पेल रहेगा जिसमें पंजाब के ज्यादातर हिस्से हैं, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, कश्मीर के इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान है, इसके अलावा बालाई सिंध के चंद इलाके हैं। इन तमाम इलाकों में आइंदा 2 से 3 रोज के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ये बारिश का ये स्पेल बारिशें होंगी जिस तरह से आज सारा दिन बारिश हुई लाहौर में, या फिर कुछ कम ज्यादा? देखें, इसमें मॉनसून रेनफॉल्स के अंदर जो है एक हैवी शावर्स जो हैं उनकी पॉसिबिलिटी को जो है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। जिस तरह आज लाहौर में हैवी शावर्स हुए हैं वो उस तरह के भी एक्सपेक्टेड हैं, लेकिन फिर वो ब्रेक आ जाती है मॉनसून रेनफॉल्स में, उसके बाद लाइट ड्रिजल शुरू हो जाती है। तो इस तरह के स्पेल्स जो हैं वो अगले 2 से 3 रोज के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वो एक्सपेक्टेड हैं। इन बारिशों की वजह से इतनी इंटेंसिफाइड नहीं है जिसकी वजह से ये जो फ्लड जो है वो जनरेट हुए हैं, लेकिन बहरहाल इसकी वजह से अर्बन फ्लडिंग के चांसेस रहेंगे। सॉइल मॉइस्चर क्योंकि ज्यादा हुआ है, ऑलमोस्ट 100% है, तो उसकी वजह से जो भी वाटर आएगा, पानी होगा, बारिश होगी, तो वो रन ऑफ जनरेट करेगा। तो ये, और उसके साथ साथ जो लोग डिस्प्लेस्ड लोग हैं, बाहर बैठे हुए हैं, उनके लिए बारिशें जो हैं थोड़ा सा जहमत का बायस बनेगी। अच्छा, जिस तरह से आज लाहौर में इतने जोर से बादल गरज रहे थे, हमें तो लगा कहीं अल्लाह माफ करे कोई क्लाउड ब्रस्ट ना हो, कहीं पे ऐसी भी कोई खबर है? नहीं, एज सच जो है वो रेनफॉल थी, इंटेंसिफाइड रेनफॉल थी ज्यादातर मानसून सीजन के अंदर, जो कि मानसून सीजन क्योंकि ऑलमोस्ट मिड सितंबर तक जारी रहता है, तो मिड सितंबर तक हम जो है मानसून स्पेल्स को जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते। और मिड सितंबर के बाद फिर मानसून स्पेल्स जो हैं, मानसून विंड्स जो है वो रिट्रीव करना शुरू करती हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो मानसून की इंटेंसिटी है उनके ज्यादातर हिस्सों में वो कम होना शुरू हो जाती है। राइट, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर ज़हीर अहमद साहब, आपने हमें इन्फॉर्म किया। रज़ी दादा, वही वाली दोबारा बात के मुल्क में दोबारा से मॉनसून, और फिर जैसे डॉक्टर ज़हीर साहब ने हमें बताया कि बारिशें अभी 2-3 दिन और रहेंगी। सैलाब की वजह भी ये है, भारत का पानी छोड़ना, बारिशों का शदीद हो जाना, यही आज मरियम नवाज साहिबा ने कहा अपने इजलास में। देखिए, मरियम बीबी जो हैं वो इस वक्त फील्ड में हैं। आज वो कंट्रोल रूम में गई हुई थी, जो सैलाब को की मॉनिटरिंग और कंट्रोल का जो उन्होंने सिस्टम कायम किया हुआ है पंजाब हुकूमत ने, उसके पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के PDM जो कायम किया है PDMA के तहत, तो वो वहाँ पे थी और उन्होंने वही बात कही जो मैंने भी कल अपने प्रोग्राम में अर्ज की थी कि ये मॉनसून की रूटीन की बारिशें थी, ये गुजर जाना थी। जो भारत ने डिजास्टर क्रिएट किया कि उसने 22 अप्रैल के बाद पानी रोक के रखा, और जैसे ही इन बारिशों का पानी आना शुरू हुआ, साथ में उसने वो डैम भी तोड़ दिए, और उसके 2 डैम टूट भी गए हैं। अभी वो जो माधोपुर के 2 दरवाजे और टूट गए, 4 हो गए, पहले 2 थे जिससे ये सैलाबी सूरत हुई, अब 2 और लेकिन नहीं के तोड़े गए। लेकिन उसमें जो अच्छी बात है वो ये है
کہ ان کی اس حرکت کے باوجود بھی دریائے راوی میں اتنا پانی نہیں آ سکتا جتنا ہم کل گزار گئے. جتنا راوی برداشت کر گیا کل اتنا نہیں آئے گا. یہی حال جو ہے وہ ہے اس وقت ستلج کا. ستلج کا جو فیروز پور والا جو ہے اپنا ان کا بیراج جو ہے وہ بھی اپنے میکسیمم تک انہوں نے روکا. یعنی فیروز پور والے بیراج کے دیواروں سے پانی باہر گر رہا تھا. اور یہ ہم نے یہ انڈیا کے رہنے والے, انڈین پنجاب کے رہنے والے, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بھارت کی دلی سرکار جو ہے وہ انڈین پنجاب کو پاکستان کا حصہ سمجھتی ہے. جس طرح اس پانی نے وہاں سے نکلنے کے بعد پہلے انڈین پنجاب کے اندر, ہریانہ کے اندر تباہی مچائی ہے. ہماری طرف والی تباہی تو اس نے بعد میں مچائی ہے, اور یہ سینٹرل حکومت کا فیصلہ تھا ان کا کہ وہ یہ کریں گے. اب آپ دیکھیے کل جو ہے وہ انڈیا کی ایک کمپنی جو ہے اپنا جو ادارہ ہے تحقیقات کا INR, اس نے کہہ دیا کہ جناب وہ جو پہلگام والا واقعہ تھا اس کے تو ہمیں کو مجرمان یا ثبوت ملے ہی نہیں, اور کیس کلوز کرنے کا فیصلہ. رضی دادا اس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے. ابھی ہم سیلاب کی ہی بات کر رہے ہیں جس طرح سے ملک میں چل رہی ہے. جی اس پہ بھی ہم آئیں گے. یہ ڈیزاسٹر جو ہے یہ نئی مطلب ڈیزاسٹر مین میڈ ڈیزاسٹر تھا. اب جتنا پانی انہوں نے ڈیموں سے بہانا تھا وہ بہا دیا ہے. مین میڈ تھا مین بات. اب وہاں پہ جتنی بھی بارش ہوگی اس بارش کو برداشت کرنے کی یہ صلاحیت یہ ہمارے دریا صدیوں سے رکھتے ہیں اور اب بھی کر لیں گے. اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو انہوں نے ڈیموں کا اضافی پانی چھوڑ کے اس میں ڈیزاسٹر کریٹ کیا ہے وہ ٹائم گزر چکا ہے, وہ وقت گزر چکا. ابھی ہمارا مانگلہ خالی پڑا ہوا ہے 25 سے 30%. وہ جہلم میں جو وہ پانی آئے گا وہ منگلہ بھرے گا پہلے, پھر ہم جہلم سے آگے پانی چھوڑیں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں کرائسس لائک سچویشن سے باہر نکل آنا چاہیے مینٹلی بھی. اب ان لوگوں کی بحالی کا بات ہے اور جو ہم پھر آگے چل کے کرتے ہیں اپنے پروگرام. امین صاحب جی, اور کن کن شہروں میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابھی کوئی سیلاب جیسی صورتحال ہے آنے والے دنوں میں؟ آج وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے جو صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پنجاب کے دفتر میں خود کنٹرول روم میں گئی ہیں, سینئر وزیر اور منسٹر انفارمیشن بھی ان کے ساتھ تھیں, تو بڑی لمبی چوری ساری بات ہوئی ہے. تو میڈم CM نے ایک تو تمام اس بیسیکلی اس اجلاس میں تمام ڈپٹی کمشنرز جو تھے وہ ویڈیو لنک پر موجود تھے. چیف منسٹر نے تمام ڈپٹی کمشنرز کو ابتدائی مبارکباد دی ہے اس بنیاد پہ کہ جو انیشلی بھارت کی طرف سے سیلابی ریلیں آنے کے جو خطرات تھے, جو سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے جو امکانات ظاہر کیے جا رہے تھے, خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے, میڈم CM کا کہنا تھا کہ اتنا نقصان نہیں ہوا. بر وقت تمام جو ہمارے ادارے ہیں وہ بیوروکریسی ہو, وہ منتخب نمائندے ہوں, وہ اس میں فوج پاکستان ہو, ریسکیو کے ادارے ہوں, ان سب نے, پنجاب پولیس نے بھی مل کے اتنا ایک ٹیم ورک کا لفظ. اچھا لاہور کی کیا صورتحال ہے اس وقت راوی کی, وہ جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ نوید حیات موجود ہیں راوی پہ. السلام علیکم نوید حیات, آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی بالکل, وعلیکم السلام. سیلاب کی کیا صورتحال ہے؟ ابھی آپ اس وقت راوی پہ موجود ہیں لاہور میں. جی بالکل, گزشتہ روز اگر راوی میں شادرہ کے مقام کی بات کی جائے تو 2,20,000 کیوسک جو ہے وہ سیلابی ریلا یہاں سے گزرا تھا, لیکن کل ہی چند ہی لمحوں بعد جو سیلابی ریلا ہے اس میں کمی واقع ہونے لگی, اور آج اس وقت جو ہے سیلابی ریلا جو ہے 1,08,000 کیوسک قریب یہاں سے گزرا ہے. اس کے علاوہ جو جسر کا مقام ہے وہاں پر 93,000 کیوسک رہ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ راوی سے آگے کا جو مقام ہے ہیڈ بلو کی, وہاں پر 2,23,000 کیوسک کا جو سیلابی ریلا ہے یہاں سے گزر رہا ہے. جو شادرہ کے ارد گرد کی آبادیاں تھی جیسا کہ شفیق آباد ہے, فرخ آباد ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں تھیں وہاں پر پانی داخل ہوا, جس کے بعد وہاں پر ان کو ریسکیو کرنے کا عمل کو یقینی بنایا گیا اور وہاں پر لوگوں کو بر وقت جو ہے بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے, جہاں پر ان کو کھانے پینے کی اشیاء کے ساتھ ساتھ رہنے کی اور کھانے پینے کی تمام میڈیسن جو ہے وہ تمام ادویات دی جا رہی ہیں. اس
اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے تو آج بھی شہر لاہور میں چند مقامات پر موسلادھار بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور پی ڈی ایم اے کے مطابق یہی کہنا ہے کہ یہ جو مونسون کا نواں سپیل ہے یہ شدید ہے، اور اس میں اگر زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو اس سے لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد اور جو پنجاب کے دیگر اضلاع ہیں وہاں پر اربن فلڈنگ کے خدشات ظاہر کیے گئے ہیں۔ صحیح اس کا مطلب ہے کہ اب سچویشن جو ہے وہ راوی کی بہتر ہے امین صاحب، ایسا ہی نا؟ اور اب فیصل آباد اور دوسرے شہروں کی طرف جو ہے وہ سیلاب کی، تبھی میں نے پوچھا کہ کن ایریاز میں اب زیادہ سیلاب کی اب جو سوال کیا نا اس کا جواب میں دے رہا ہوں کہ اب جو سوچا جا رہا ہے، دیکھنا دریا راوی، ستلج اور جو جہلم میں اب بھارت نے پانی چھوڑا ہے، اور وہ جیسے رضی دادا بتا رہے تھے کہ ابھی منگلا ڈیم ہمارے پاس موجود ہے، چناب میں چھوڑا ہے، چناب میں، جہلم میں تو نیچرل آ رہا ہے جو بارش سے آنا ہے، بھارت نے پانی چناب میں چھوڑا ہے، تو اس وقت چناب، راوی اور ستلج، نہیں بھارت نے جہلم میں بھی اپنا جو ہے وہ جو مظفر آباد سے ہوتا ہوا، 2 میل سے ہوتا ہوا جو آگے دریائے چناب میں شامل ہوا ہے، اس کی جو نقصانات ہیں نا ابھی وہ ہم اس کو میڈم سی ایم نے بھی بتایا، آپ بھی یہی پوچھ رہے ہیں کہ دریائے چناب میں سیلابی ریلے سے جو اضلاع ابھی متاثر ہو سکتے ہیں وہ جنگ، ملتان، مظفر گڑھ یہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ دریائے راوی کے سیلابی ریلے سے ابھی تک جو صورتحال ہے وہ قصور، اکارا، سائیوال، ٹوبہ ٹیک سنگھ اور خانیوال، پاک پتن، وہاری، بہاولپور، راجن پور، رحیم یار خان یہ اضلاع اس سے جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ میڈم سی ایم نے یہی کہا ہے کہ اب تک 6 لاکھ افراد کو ریسکیو کیا گیا، 4.5 لاکھ مویشیوں کو جو محفوظ مقامات تک پہنچایا گیا، فلڈ ریلیف کیمپ وہاں پر رکھے گئے، فلڈ میڈیکل کیمپ بھی اسٹیبلش کیے گئے، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹینٹ ویلیج بنانے کا بھی حکم دیا گیا، بلکہ عملاً بن بھی چکے ہیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ خواتین اور مردوں کو الگ الگ رکھا جائے، اور اگر کہیں سکول موجود ہے قریب ترین متاثرہ علاقوں کے پاس ان سکولوں میں یہ فلڈ ریلیف کیمپ رکھے جائیں تاکہ لوگوں کو وہاں پر مناسب خوراک اور ادویات ان تک پہنچائی جا سکے۔ میڈم سی ایم جانوروں کی ویکسین اور ان کے چارے کا اہتمام کا بھی ذکر کرتے ہیں، وہ بھی ساتھ کریں۔ اچھا ابھی ہم ملتان کی بات کر رہے تھے امین صاحب، ملتان سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ خرم شجرا موجود ہیں، ان سے جان لیتے ہیں کہ چناب کی اور ملتان کی کیا سچویشن ہے۔ خرم آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی سن پا رہا ہوں۔ اچھا ملتان میں ابھی جو ہے سچویشن میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہیڈ ترمو پر جو ہے جھنگ کے علاقے میں وہاں پہ دریا چناب کا جو بڑا ریلا آ رہا ہے جس نے گجرات میں چنوٹ میں ادھر تباہی مچائی ہوئی تھی اور مختلف علاقوں کو تباہ کرتا ہوا، اب جو ہے وہ ترمو کے مقام پر اس وقت اکٹھا ہو رہا ہے پانی، اور اس وقت جو ترمو کے مقام پر پانی کا فلو ہے جو لیٹسٹ میرے پاس فگر آئے تھے ان کے مطابق وہاں ابھی تک 1,84,000 کیوسیک پانی ہے، اور مسلسل پانی کی سطح بڑھ رہی ہے، اور یہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کا 7.5 لاکھ کیوسیک تک پانی یہ کل شام تک ہوگا، جس کے بعد یہ پانی کا ریلا پھر خانیوال، ملتان اور مظفر گڑھ کی طرف بڑھے گا۔ مطلب ان علاقوں میں الرٹ جاری کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل الرٹ جاری کر دیا ہے، اور ملتان ڈویژن کے ایریاز میں جو میں آپ کو بتاؤں وہاں سے تقریباً 3 لاکھ آبادی کا جو انخلاء کا جو دریائی پٹی میں رہنے والے لوگوں میں 3 لاکھ کی آبادی تقریباً تھی، ان کو انخلاء کرایا جا رہا ہے، جن میں سے 75 سے 80 ہزار لوگوں کا انخلاء ہو چکا ہوا ہے۔ 138 جو ہے مواضعات ہیں جن میں تقریباً کوئی 200 کے قریب دیہات ہیں، ان دیہات کو ابھی خالی کرایا جا رہا ہے جو فلڈ کے افیکٹڈ ہونے کا جن کا چانس بہت زیادہ ہے۔ اچھا آج بارش کیسی رہی؟ ملتان میں بارش ہوئی ہے؟ لاہور میں تو بہت تیز بارش ہوئی ہے۔ جی ملتان میں جی آج بارش ہوئی ہے، ملتان کے نواحی علاقوں میں بارش ہوئی ہے، ملتان میں تقریباً جو ہے وہ 60 ملی میٹر بارش ہوئی ہے مختلف ایریاز میں، کہیں پہ 50 ملی میٹر، کہیں پہ 60 ملی میٹر، 10 سے 60 ملی میٹر تک بارش ہوئی ہے مختلف ایریاز میں۔ لیکن یہ شہر کی میں آپ کو بات کروں، شہر سے باہر جو 107 ملی میٹر بارش ہوئی ہے دریا چناب کے کنارے پر، ایک جگہ خانپور بگا شیر، اس ایریا میں وہاں پہ جو میٹ آفس کے جو ریڈنگ آ رہی تھی وہاں پہ زیادہ بارش ہوئی ہے۔ ابھی جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں حفاظتی بندوں پہ یا جو خیمہ بستیوں میں، ان کے لیے یہ مشکلات بڑھا رہی ہے بارش۔ ادروائز سارے جو ایریاز سے انتظامات مکمل ہیں، لیکن بارش میں ڈیفینیٹ بات ہے گھر سے باہر بیٹھنا، آپ کو پتہ ہے وہ انسانی خدا نخواستہ عالمیت جنم لیتے، لیکن ابھی صورتحال ساری کنٹرول میں ہے، اور خصوصاً جو لوگوں کی بلانگنگز ہیں، انسانوں کو تو بچا لیا جاتا ہے سب سے پہلے، جو لوگوں کی بلانگنگز ہیں خصوصاً لائف سٹاک وغیرہ، ان پہ نظر رکھنے کے لیے الگ سے آج جیسے مریم نواز صاحبہ نے بھی حکم دیا ہے کہ تمام ڈی سیز کو
کہ وہاں پہ الگ سے ڈیرے بنائے جو سرکاری سرپرستی میں کچھ بہانے اور جانوروں کے چارے وارے کا بھی انتظام کیا جائے. تو تھینک یو ویری مچ خرم صاحب، بہت شکریہ. ہماری بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. فیضی صاحب آپ کی طرف آئیں گے کہ جن آبادیوں میں اب سیلاب کا خطرہ ہے، جیسے ابھی ہمیں ملتان کے ایریا کا خرم صاحب بھی بتا رہے تھے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے کہ وہ مینجمنٹ کے ساتھ تعاون کریں، کیونکہ اگر مینجمنٹ وہاں پہ جاتی ہے کہ آپ اپنا ایریا خالی کر دیں تو ان کی نہیں سن رہے؟ دیکھیے اس میں 2-3 باتیں میں بڑی کوئکلی کہوں گا. جس طرح سیلابی صورتحال ہے، اس لیے میرا خیال ہے مجھے بھی اور ہمیں سب بھی سیلابی انداز میں شارٹ کٹ میں دیتے ہوئے اس طرح سے ہے کہ جو جن لوگوں کا یہ خدشہ تھا نا، جن لوگوں کا یہ خدشہ تھا کہ اگر ہم اپنا گھر بار چھوڑ دیں گے پھر پیچھے سے دودھ مار ہو جائے گی، اس سے بھی تو انا لینا کہنا چاہیے نا کہ کچھ طبقات ایسے ہیں وہ بھکاری مافیا ہے یا مافیات ہیں جو ایسے موقعوں کی ساتھ میں رہتے ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے اور ہمیں محفوظ رکھے. 12 لوگوں کا جو خدشہ تھا وہ یہ تھا کہ جب ہم گھر چھوڑ دیں گے تو جو گھر میں ساز و سامان ہے، جو گھر میں تمام تر جمع پونجی ہے، جو گھر میں چیزیں ہیں، انہوں کا کی بنے گا. پانی تو چلے بہا لے جائے گا، لیکن افسوس یہ کہ پانی جہاں بہا کے لے کے جاتا ہے جس کے آگے ریکویسٹ ہے ایک ہماری کہ آپ فون کو تھوڑا سا فاصلے پہ رکھیں کیونکہ آواز ٹھیک نہیں آ رہی آپ کی. بہتر ہے جی جی پلیز. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو لوگ اس موقع پر ڈرے ہوئے ہیں کہ ہمارے سامان کا کیا بنے گا اگر ہم نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، تو اس پہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جس طرح یہ بھی آرڈر دیے ہیں تمام ڈپٹی کمشنرز کو اور پولیس ذمہ داران کو کہ وہاں پہ پولیس اہلکار نگرانی کریں تاکہ کسی چور ڈاکو کو ہاتھ صاف کرنے کا موقع نہ ملے. یہ بہت خوبصورت بات ہے کیونکہ لوگوں آپ نے سوال کیا تھا کہ لوگوں کو تعاون کرنا چاہیے. تو تعاون اس لیے نہیں کرتے کہ ہم تو نکل جائیں گے، ہمارا سامان کدھر جائے گا، واپس آئیں گے تو پتہ نہیں کون سی چیز غائب ہو چکی ہوگی، کون سی اچک نہیں ہوگی. لہٰذا یہ خدشہ جو تھا، یہ ہدایات دینے کے بعد لوگوں کو ڈیفینیٹلی اپنی جان بچانی چاہیے، اپنی جمع پونجی کا خیال بھی رکھنا چاہیے اور انہیں تسلی بھی کر لینی چاہیے. اور میں یہ سمجھوں گا کہ اس کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کو اس سے بھی ایکشن لینا بھی پڑنا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے، لوگوں کی جائز شکایات ہوتی ہیں تو اس کا ازالہ بھی کیا جانا چاہیے. ایک اور بات شمائلہ میں ضرور کہوں گا، پنجاب کو لے کے اور خاص طور پہ روڈا کو لے کے، راوی کو لے کے بہت زیادہ سوشل میڈیم پہ جو باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو KPK کے اندر ہوٹلز کی صورت میں، ریزورٹس کی صورت میں اور ناجائز جو تعمیرات کی صورت میں ہوا تھا، وہ لوگوں نے خود بنائی تھی چیزوں کو بڑی آہوزاری کے ساتھ کہ یہ ڈوب رہا ہے، یہ نقصان ہو گیا ہے. یہاں پہ اس کو میرا خیال ہے سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. اس کو میرا خیال ہے کہ ہمیں ننکانہ میں مسلسل بارش ہو رہی ہے اور وہاں کی کیا سچویشن ہے وہ بھی جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ جوید احمد موجود ہیں ننکانہ سے. جی جوید صاحب السلام علیکم. وعلیکم کیا السلام. حالات ہیں؟ صبح سے بارش ہو رہی ہے اور ننکانہ میں تو مسلسل بارش ہو رہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. ایک تو سیلابی صورتحال ہے اور دوسرا جو ہے وہ مسلسل کئی گھنٹوں سے رات گئے سے یہاں پہ وقفے وقفے سے موسلادھار بارش جو ہے وہ ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے جو سیلاب متاثرہ علاقے ہیں وہاں پہ جو مشکلات ان میں اضافہ ہو گیا. ضلعی انتظامیہ مسلسل کوشاں ہے لیکن سیلابی ریلا اتنا زیادہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ کو جو ہے وہ مشکلات کا سامنا ہے. جی بالکل صحیح، بالکل صحیح. مطلب کہ اب آنے والے دنوں میں سیلاب کی سچویشن تو نہیں دیکھ رہے آپ وہاں پہ؟ نہیں، ابھی جو دریا راوی میں ہیڈ بلوکی کے مقام پر انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے اور یہ جو کل سے جو ہے انتہائی اونچے درجے کا سیلاب ہے جس کی وجہ سے سینکڑوں جو دیہات ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اور ہزاروں ایکڑ پر جو کاشت مختلف فصلیں تھیں، دھان کی فصل ہے، کماد ہے اور دیگر جو چارہ جات ہیں ان کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے. اگر میں بات کروں ضلع ننکانہ صاحب کی تو ننکانہ صاحب کا شمار پنجاب کے ان اضلاع میں ہوتا ہے جو دھان کی پیداوار کے حوالے سے جو سر فہرست ہے اور یہاں پہ جو چاول بنتا ہے دھان سے وہ کئی ممالک میں جو ہے یہاں سے ان کو بھیجا جاتا ہے اور قیمتی زر مبادلہ حاصل ہوتا ہے. اور دریا کا جو بیلٹ ہے، دریا راوی کا بیلٹ، یہاں پہ 70 سے 80% اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ دھان کاشت کی ہوئی تھی اور باقی چارہ جات ہے. جو حالیہ سیلاب بدترین سیلاب ہے 2,23,000 کیوسک جو ہے وہ ابھی تک یہاں سے ریلا گزر رہا ہے. اچھا جوید صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ ننکانہ صاحب میں ہمارے سکھ بھائیوں کے مذہبی مقامات ہیں وہ کیا محفوظ ہیں اس وقت؟ نہیں، ننکانہ یہ جو ننکانہ صاحب جو ہے وہ دریا راوی سے تقریباً 40 سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور وہاں پہ بڑا ایک مضبوط جو ہے وہ حفاظتی بند بنا ہوا ہے
تو ابھی تک کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے. جو دریا کی بیلٹ کے اندر کچھ دیہات یا چھوٹی بستیاں تھیں ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے. جو حفاظتی بند سے جو باہر پانی ابھی تک نہیں نکلا, کئی جگہ پہ شگاف بھی پڑے ہیں جس کی وجہ سے قریبی جو آبادیاں ہیں وہاں پہ پانی گیا, لیکن وہ بر وقت جو ہے وہ اقدامات کیے گئے اور شگاف جو ہے وہ پور کر لیے گئے. جو گردوارہ جنم استھان جو سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی جے پیدائش ہے, وہ وہاں پہ صورتحال بالکل نارمل ہے اور جو وہاں پہ کوئی ایسا صورتحال خراب نہیں ہے. بالکل صحیح, تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب. رضی انہوں نے بتایا جیسے کہ بر وقت انتظامات کر کے وہاں سے جو ہے وہ لوگوں کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہے. نقصانات سے الحمدللہ کافی بچت ہو گئی ہے. اب جو مسلسل دوبارہ سے ایک سپیل انٹر ہو گیا, ہم نے جس کی بات کی, دوبارہ سیلاب کی سچویشن کچھ ایریاز میں ہے, تو کیا وہاں کے لوگوں کو کہاں منتقل کیا جائے؟ اگر ہمارے پاس ریلیف جو کیمپ لگے ہوئے ہیں وہاں جگہ کم ہو جاتی ہے, کیا اسکولوں میں, سرکاری بلڈنگوں میں یا کہیں اور؟ دیکھیں میں عرض کروں کہ تقریباً کل تک کی اطلاعات کے مطابق, اور اب چونکہ سیلاب نیچے جا رہا ہے تو پھر ہم اس کو میکسیمم مان لیں گے, 14 لاکھ افراد جو ہیں وہ براہ راست متاثرین میں شامل. اس کے اندر کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو گھروں پہ ہیں, کچھ ہمارے ہاں یہ جو خانہ بدوش لوگ ہوتے ہیں نا, جو کھلا ایریا جہاں پہ دیکھتے ہیں وہاں پہ گھر بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, وہ بھی شامل ہے. تو ٹوٹل 14 لاکھ. اور پنجاب حکومت نے اپنے زیر اہتمام 14,000 جو عارضی مراکز ہیں وہ قائم کر رکھے ہیں, اور ان میں سے بیشتر کے اندر جانوروں کی ویکسین اور خوراک کا بھی, چارے کا بھی, ڈرائی چارے کا بھی اہتمام ہے کہ لوگ وہاں پہ آ کے رکھ سکتے ہیں. پھر دوسری ماشاءاللہ موسم کی جو خصوصیت ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ پانی جن علاقوں میں چڑھا ہے یہ یا تو اتر چکا ہے یا اگلے 36 سے 72 گھنٹوں میں اتر جائے گا. پھر لوگوں کو بحالی کی طرف جانا ہے. تو میں آپ کے پہلے سوال کے جواب میں بھی بحالی کی طرف ہی جانا چاہ رہا تھا کہ اب بحالی کے حوالے سے یہ جو لوگ ہیں یہ بجلی کے بل دینے والے لوگ ہیں, لیکن اب ان کی فصل تباہ ہو گئی ہے تو ہماری وفاقی حکومت ان کے بجلی کے بلوں میں ان کو رعایت دے اور انہیں ڈیزاسٹر قرار دے کے معاف بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل ان کی آئندہ فصل جو کہ ڈیو ہو جانی اور مہینے 2 مہینے تک, اس کے لیے جو مداخلات ہیں, جس کے اندر بیج ہے, جس کے اندر کھاد ہے, دوائیاں ہیں, وہ مفت دینے کا اہتمام کرے. اور خود دوائیاں لے کے دینے کی ضرورت نہیں ہے, ان کو جس طرح آپ ایپ بنی ہوئی ہے پنجاب گورنمنٹ کے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی, جیسے ہی متعلقہ کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر یا ڈپٹی کمشنر رپورٹ بھیجے کہ یہ بندہ متاثرین میں سے ہے اور اس کی اتنی فصل ہے, اس کو ڈیجیٹلی کمیونیکیٹ ہو جائے. میرا خیال ہے ہمیں اب بحالی کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. جتنا ایک بارش برس رہی ہے یہ سیلاب کی سچویشن نہیں ہو سکتی. اب وہ جو سیلاب آنا تھا وہ آ گیا اور گزر گیا, وہی سیلاب اس وقت ستلج سے گزر رہا ہے, اگلے 70 گھنٹوں کے اندر 48 گھنٹوں کے اندر وہ بھی گزر جائے گا. تو اس لیے اب ہمیں آپ سمجھتے ہیں کہ سیلاب کا خطرہ اب کافی حد تک ٹل چکا ہے, بہت حد تک کم ہو چکا ہے. اگر اس میں یہ نوٹ کر لیں, میری بات چھوٹی سی, اگر اس میں انڈیا کی دوبارہ بدنیتی 2 نمبری شامل نہ ہو, اگر وہ 2 نمبری کرے, دوبارہ وہ جو ان کا وہ ڈیم ہے مادھو پور براج, اس کے 2 کی بجائے پھر 2 دروازے ٹوٹے, 4 ابھی 2-4 اور اگر کھڑکیاں دروازے اس کے, لیکن پھر بھی سیلاب نہیں آتا انشاءاللہ. نہیں مطلب یہ ہے کہ اگر وہ جس کو کہتے ہیں بدنیتی کے ساتھ کچھ اقدامات کرے تو پھر تھوڑا سا ہو سکتی. امین صاحب ہمارے ساتھ وہ بدنیت ہی رہے گا. ہمارے ساتھ چنیوڑ سے کل بھی ہماری بات ہوئی تھی, ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ ہیں, ہم ان سے جان لیتے ہیں کہ وہاں بارشوں کی کیا سچویشن ہے, اب حالات کیسے ہیں. جی چنیوٹ میں ملک محمد علی, السلام علیکم. جی ملک صاحب کل بھی آپ سے بات ہوئی تھی, آپ نے ہمیں کافی سچویشن بتائی, ابھی بھی بتائیے گا کہ آج کی کیا سچویشن ہے چنیوٹ کی, کیونکہ مسلسل بارشیں اور آج سارا دن بارش ہوتی رہی ہے. جی چنیوٹ میں آج صبح 8:30 سے لے کے 10 بجے تک مسلسل بارش ہوئی ہے, جس کی وجہ سے سیلاب کا کوئی فرق نہیں پڑا. دریا چناب میں اس وقت پانی 3,90,000 کیوسیک سے گزر رہا ہے. اس وقت پانی کا پریشر بوانا سے نکل کر جنگ تھریمو کی طرف رواں دواں ہے. چنیوٹ میں اب تک 22,000 افراد ہوئے ہیں. صحیح 1 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں. اوکے جی 22,000 جانور متاثر ہوئے ہیں. اوکے اور 100 دیہات متاثر ہوئے ہیں. 1 لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں. صحیح.
آپ کی آواز میں کوئی پرابلم آ رہی ہے شاید. جی تھوڑی آواز پرابلم آ رہی. جی صحیح. اب کیا سچویشن ہے, جو امداد آ رہی ہے اس کا بھی کچھ ہمیں بتا دیں پلیز. امداد کے حوالے سے ڈی سی چنوٹ سفی اللہ گوندل بار بار میڈیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ فلڈ کیمپس میں متاثرین نہیں آ رہے, بلکہ ابھی تک جو مال مویشی ہیں لوگ اپنے گھروں کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں. ڈی سی صاحب نے آج بھی میڈیا گروپ میں میسج چلائے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو بولیں کہ وہ ادھر فلڈ کیمپ میں آئیں تاکہ ہم کو کھانا بھی دیں, رہائش بھی دیں, صحت کی سہولیات مہیا کریں. اور بارش کی وجہ سے جو کھلے آسمان کے تلے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پختہ کمروں میں آ جائیں. اسکولوں میں کالجوں میں انتظامات کیے ہوئے ہیں کہ لوگ آئیں, مگر لوگ متاثرین جو فلڈ کے ہیں نا وہ کیمپوں میں نہیں جا رہے. مقامی انتظامیہ بار بار کوشش کر رہی ہے کہ وہ فلڈ کیمپ میں آئیں, ان کو ہر چیز کی سہولیات مہیا کریں, مگر وہ عوام ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. بہت شکریہ ملک محمد علی. ہم آپ سے ریکویسٹ ہے کہ مینجمنٹ کے ساتھ تعاون کریں, وہ آپ کے بھلے کے لیے سارے کام کر رہے ہیں. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. فیضی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, کافی دیر سے آپ ہم سے دور اور خاموش ہیں. آج وزیر اعظم شہباز شریف ہمارے جو ہیں وہ گئے ہیں چائنا SCO کے اجلاس میں. بہت شاندار استقبال ہوا اور جانے سے پہلے بڑی گرم جوشی سے وہ ایک ٹویٹ بھی کر کے گئے ہیں. کیا ایکسپیکٹیشن ہے آپ کی؟ یہی بنتا تھا, یہی بنتا ہے زندہ اقوام کا, یہی بنتا ہے فاتح اقوام کا, یہی بنتا ہے کامیاب ریاستوں کا, یہی بنتا ہے آگے بڑھتے ہوئے جذبات کا, اور اپنے دفاع کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے اور معاشرتی معاملات کے حوالے سے. دیکھیے ایک طرف سیلاب ہے تو ایک طرف وہ انٹرنیشنل لیول پہ جا رہے ہیں, اور چین میں خاص طور پہ جس طرح کا استقبال ہوا اور جس طرح انہوں نے بھی استقبال کرنے والوں کا تھینک یو ادا کیا تالیاں بجا کے, میرے لیے یہ بڑے عرصے بعد ایک دن ہی تھا. نواز شریف صاحب گئے تھے اور محترمہ کلثوم نواز مرحومہ بھی ساتھ تھیں. بہت ساری چیزیں تب بھی مجھے یاد آئیں کہ کیا کیا ہوا تھا, لیکن آج کی یہ بات میں دیکھ کے سچی جو بات ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو چائنیز پریزیڈنٹ ہیں ان کے ساتھ, پھر وہاں کے جو پریمیئر ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہیں, پھر اس کے ساتھ بین الاقوامی شخصیات سے ملاقاتیں ہیں, اور یہ ہم ہمیشہ ذکر کرتے رہیں گے. اور میں تو کہتا ہوں کہ روز قیامت تک یہ ذکر ہوتا رہے گا کہ جس طرح ہندوستان کو ہم نے ناکو چنے چبوائے, اور جس طرح پاکستان کا دفاع چین اور اس میں یہ خطہ, اور یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنا دورہ ہندوستان بھی ملتوی کر دیا ہے جو انہوں نے جانا تھا. لہذا انٹرنیشنلی ان دوروں کو بھی دیکھا جا رہا ہے, انٹرنیشنلی SCO کو بھی دیکھا جا رہا ہے, شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس اور اجلاس کو بھی دیکھا جا رہا ہے, سربراہی اجلاس کو بھی دیکھا جا رہا ہے. تو یہ ایک بین الاقوامی سطح پہ دیکھا جائے تو یہ ایک سنگ میل ہے, اور اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں شمائلہ جس میں پاکستان دیکھیں سیلاب سے متاثرہ ہونے کے باوجود نہ ہم یہ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ آؤ جی ہیلپ کرو, ہم خود سنبھالنے بھی چاہیے. ہمیں اب معاشی طور پہ آگے جانا ہے, دستے نگر نہیں ہونا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی اہم دورہ ہے. اس کے اثرات, اس کے ثمرات آپ کو عنقریب نظر آئیں گے جب فیز 2 کی باتیں بھی سامنے آئیں گی. ملک آگے بڑھتا ہوا نظر آئے گا. یہ سیلاب تو گزر جائے گا, لیکن جس طرح ہم انشاءاللہ اچھے انداز میں اور تیز سپیڈ میں آگے بڑھیں گے وہ انشاءاللہ وہ نظر آئے گا. یہی تھی میری سیلابی گفتگو جو فٹافٹ کر دینی چاہیے. جی صحیح. امین صاحب
बड़ा गर्मजोशी से इस्तकबाल हुआ और ऐसा इस्तकबाल पहले कभी नहीं देखा। एक तरफ ये हो रहा है, दूसरी तरफ सवाल ले ले। सवाल ना करें, नहीं, मुझे सवाल करना है, मुझे सवाल छड़ दियो, सवाल छड़ दियो। आज जरी हो नहीं सकता ये ना चाइना के बीच। अमीन साहब, अन्नी चाइना में नहीं पड़ी, दूसरी तरफ एक अलग प्रोपेगेंडा किया गया भारत में, उसको भी ले ले, उसको भी ले ले। एक झूठा प्रोपेगेंडा और किया गया है हमारे तीन नौजवानों को लेके। ये बात करें, अच्छा वो बात भी मैं आपके सवाल भी मुझे समझ आ गई कि पाकिस्तान के खिलाफ जो दहशतगर्दी का हमारे नौजवानों पर इल्जाम लगा जिन्होंने कंबोडिया से अपनी वीडियो पैगाम भी जारी कर दिए। बिल्कुल, अभी मैं आपको पहले चीन में जो हाय 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 अन्नी परी है ना, एक तरफ फाते वजीर आजम चाइना ऐसे उतरे हैं और जिस तरह उनका वालहाना इस्तकबाल हुआ है, और उसी सरजमीन पर उसी मुकाम पर भारत के जंग हारे हुए हैं और शिकस्त खुर्दा वजीर आजम भी वहां पर उतरे हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आप देख लें, और पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी बॉडी लैंग्वेज देख लें। उनके साथ नायब वजीर आजम वजीर इत्तलात अता तारर साहब और उनके साथ उनके मशीर भी तारक काज़मी भी। ये देखें, ये आज जो पाकिस्तान का शंघाई तावन तंजीम के 25वें जो सरबराही इजलास है उसमें जो पुरतपाक इस्तकबाल हुआ है, ये देखें, ये वो बातें हैं जो फातिहा मुल्क को फातिहा अंदाज में रिसीव किया गया। अब मैं आ जाता हूँ आपके सवाल की तरफ कि भारत जो है वो हमेशा पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है, रहेगा। अल्लाह करे उसको अकल भी आ जाए कि वो हित्ते में अमन के लिए भाईचारा, प्यार, मोहब्बत की जुबान अच्छे हमसाये की तरह रहे। उसने इल्जाम लगा दिया कि 3 पाकिस्तानी वो बहार में गैर कानूनी तौर पे दाखिल हुए हैं और दहशतगर्दी करने आ गए हैं। रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। अब देखें, जिन वो 3 नाम लिए जा रहे हैं उसमें हुसैन अली अवान नाम है और आदल है, आदल हुसैन और उस्मान। ये 3 बंदों का कहा है कि जी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए बहार में जो एंटर किए हैं और वहां पर इलेक्शन हो रहे हैं और ये दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा इन्होंने बनाया है और अभी ये दहशतगर्दी करने जा रहे हैं। जबकि उन तीनों का वीडियो बयान आ गया है। वो कहते हैं हम तो सैर सपाटा करने वाले लोग हैं, हम चूंकि जाना चाह रहे थे इधर वो क्या जी कंबोडिया बना रहे थे, वो कह रहे थे हम कंबोडिया पहुंचना था, कंबोडिया पहुंच चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान से बराह रास्त कंबोडिया आप नहीं जा सकते, कोई जहाज नहीं जाता। तो उन्होंने बरास्ता नेपाल और बहार के रास्ते ये कंबोडिया पहुंचे हैं। उन्होंने वीडियो बयान जारी कर दिया कि हम इधर खैरियत से हैं। भारत को रजी दादा जी बिस्मिल्लाह, ये कब अपनी हरकतों से बाज आएगा मोदी? इधर हमारे दौरे चल रहे हैं, हमारे वजीर आजम के इतने खूबसूरत इस्तकबाल हो रहे हैं, तरक्कियां चल रही हैं, वो अपने प्रोपेगेंडा से बाज नहीं आ रहा। ये इसका क्या बनेगा मोदी का भी और भारत का भी? एक तो ये है, मोदी साहब की तरफ मैं पहले आता हूँ। हाँ जी, हमारे जो वजीर आजम साहब हैं जी, वो पहुंचे हैं वहां पे। पाकिस्तान ने मई की जंग 2 महाजों पे लड़ी और 2 महाजों पे जीती। एक था जंगी महाज जिसकी कमान कर रहे थे हमारे हाफिज सैयद जनरल आसिम मुनीर शाह साहब, और मतलब उनकी कमांड के अंदर था, इसलिए उनको फील्ड मार्शल का एजाज भी बाद में मिला। और दूसरा महाज था इतलाती महाज, इंफॉर्मेशन का महाज, दुश्मन की तरफ से झूठा प्रोपेगेंडा जो उसके सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था। इस महाज की जो क़यादत है वो अताउल्लाह तारड़ साहब फरमा रहे थे, तो वो भी साथ हैं वजीर आजम साहब के हमारे इस वक्त। यूं वो पूरी टीम, चीफ साहब तो खैर पहले हो आए थे, लेकिन वो पूरी टीम जिसने ये जंग जीती है वो वहां पे पहुंचे। अच्छा, इसमें दोनों भारत के वजीर आजम का भी और पाकिस्तान के वजीर आजम का भी सदर शी के साथ 1-on-1 मीटिंग जो है उसका तो शेड्यूल जारी हुआ है। भारत के अपने दफ्तर खारजा ने किया, हमारे अपने दफ्तर खारजा ने किया है। लेकिन जो वहाँ पे तबसरा निगार हैं, या जो आपको पता है चाइना के अंदर तो होता है, उसमें इस बात का भी इशारा दिया गया है, या खदशे का इजहार किया गया, और भारतीय मीडिया इसको ले उड़ा है कि अगर सदर जी ने दोनों को आमने सामने बिठा दिया थे, क्योंकि मोदी तो हारी हुई पार्टी है, शिकस्त खुर्दा है, ठीक है, तो इसके ऊपर भी बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन हो रही है। अब आ जाइए इस दूसरी बात के ऊपर। पहलगाम वाकया जी 22 अप्रैल को जब हुआ तो 3 पाकिस्तानी नौजवानों का इल्जाम लगा के भारत ने पाकिस्तान के ऊपर पहले 28 अप्रैल को हमला करने की कोशिश की, और फिर
6 اور 7 کی مئی کی درمیانی رات تو باقاعدہ حملہ کیا اور پھر 10 کی صبح ہم نے ان کو سبق سکھا کے تو پورا لکھ دیا. ٹھیک ہے, اگرچہ 6 اور 7 کی درمیانی رات بھی ہم نے دنیا کی وار ہسٹری کے اندر نئی تاریخ رقم کر دی تھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اوپر سے ہم نے خدمات حاصل کر لی صدر ریاست ہائے متحدہ امریکہ ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب کی. ٹھیک ہے, ڈونلڈ جے ٹرمپ صاحب نے ایک نیا, آپ کو میں بتاؤں, منزل عبور کی ہے. جو آخری بیان ان کا کل آیا ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے 7 طیارے تو فضا میں گرائے. اور زمین پہ کیا گرایا, زمین پہ جو ادھر ادھر کیا اس نے, وہ میں بعد میں بتاؤں گا, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ انہوں نے ایک نیا پیرامیٹر چیپٹر کھول دیا, پنڈورا باکس کھول دیا. وہ کہتے ہیں کہ شہینوں نے فضا سے فضا میں جو انڈیا کا رافیل سمیت طیارے گرائے ہیں, اس کے علاوہ گراؤنڈ پر بھی گرائے ہیں. گراؤنڈ پر بھی اڑنے ہی نہیں دیے, وہیں پہ رگڑ دیے, پر کاٹ دیے. اب جناب انہوں نے کہا پکچر ابھی باقی ہے, آہستہ آہستہ بتاؤں گا. میرا بھی آرگومنٹ باقی, میرا بھی پکچر باقی. اب ہوا کیا, ہوا یہ کہ ان کی ایک اپنا ایک ادارہ ہے انویسٹیگیشن کا, جس طرح ہمارے ہاں ایف آئی اے ہے, اس طرح ادارہ ہے وفاقی سطح کا جو کہ انویسٹیگیشن کرتا ہے INR کے نام سے. انہوں نے بھائی جان پرسوں رپورٹ جاری کی, پریس ریلیز جاری کی کہ ہم نے پہلگام والے واقعے کے کیس کو کلوز کر دیا ہے. صحیح, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اس واقعے کے. اب بندہ پوچھے مودی جی, آپ نے یہی الزام لگا کے پاکستان پہ حملہ کیا, یہاں پہ ہمارے بے گناہ سویلین جو تھے ان کو شہید کیا, مساجد کے اوپر آپ نے بمباری کی اور مساجد کو شہید کیا. آپ کو کیا لبا, آپ کا اپنا ادارہ کہہ رہا ہے کہ ایسا کوئی کیس جو ہے اس کا کوئی ایڈمیزیبل ایویڈنس جو ہے, قابل قبول شہادت نہ ریاست کے پاس ہے نہ ریاستی اداروں کے پاس ہے, ہم یہ کیس کلوز کر رہے ہیں. صحیح. اور یہ اعلان مودی جی نے چین روانہ ہونے سے پہلے دلوایا تاکہ وہاں پہ کہہ سکیں کہ دیکھیں ہم تو اس معاملے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ہم ختم نہیں کرنا چاہتے. میں آپ کو بتاؤں, 1 اور 2 کا نوٹم اناؤنس کیا ہے, یعنی کہ اپنی سپیس بند کی ہے پھر دوبارہ یہ 1 اور 2 سپٹمبر کو. یہ ڈیٹس پہلے بھی دے چکے ہیں نا. ہاں نہیں, یہ لیتے رہتے ہیں نوٹم, انہوں نے پہلے بھی لیا تھا لیکن اب یہ لیا ہے انہوں نے. مجھے ان کے نوٹم جاری کرنے سے ایک بات فوری طور پہ لاحق ہو جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ 6 اور 7 کی درمیانی رات انہوں نے نوٹم اناؤنس کر کے تو پاکستان پہ حملہ کر دیا تھا. اور جب یہ نوٹم لیتے ہیں تو اب پاکستان کو بھی, اور پاکستان کے شہین بائی دا وے ایکٹیو ہیں, میرے علم کے مطابق کل سے وہ پورے ایکٹیو ہیں. وہ اتنے ایکٹیو ہیں کہ وہ پورے یونیفارم میں اپنے جہاز کے کوکپٹ میں موجود ہیں. ایسے میں کہتا ہوں جی صرف ایک اشارے کی بات ہے. بالکل فیضی صاحب, بہت ہو گئی مودی کی. رضی دادا کہہ رہے تھے مودی کو آمنے سامنے بٹھا دیں, مودی کو اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو یہ نہ ہو کہ شہباز شریف فلو میں بول جائیں کہ بیٹھنے سے پہلے یار مودی اٹھی ذرا چاہتے پکا کے لیا. وہی اس کا حساب پورا ہو جانا ہے. اس وقت ہمارے ملک میں جو سیلاب کی سچویشن ہے جس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی فیضی صاحب, اس سچویشن میں ہمیں عام عوام کو کیا خیال کرنا چاہیے متاثرین کا؟ ویسے بھی تو ہمارا فرض ہے مدد کرنا. چلیں اب سوال ہو گیا تو میری بات بھی سن لیں. وہ یہ ہے جی پلیز کہ ایک تو یہ دونوں میرے دوست جو ہے نا, کہ میرے لیے ہندوستان بن جاتے ہیں اور یہ الفاظوں کی جارحیت کرتے ہیں میرے اوپر اور مجھے بولنے نہیں دیتے. پھر جب میں پھر جب میں جے ایف تھنڈر جواب تھنڈر نکالتا ہوں تو پھر یہ دونوں بڑے ہوتے ہیں تو میں خود ہی شرمندہ ہو جاتا ہوں. ایک گل. دوسری بات یہ جو آپ نے بات کی نا ہمیں کیا کرنا چاہیے, میں چند ایسی باتیں کرنا چاہتا ہوں جو میں حج کے پروگرامز میں بھی کر چکا ہوں, اور میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے شمائلہ چوئی صاحبہ کہ ہمیں اس وقت ہم جب امداد کرنے چل پڑتے ہیں تو ہم اس میں مسلسل یا تو بسکٹ دیتے رہتے ہیں, مسلسل یا تو ڈرائی فروٹ دیتے رہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر وہ چیزیں جو انتظامیہ سے مل کے طے کر کے آپ بتا دیجئے کہ یہ چیزیں آپ فلاں شعبہ لے کے جا رہے ہیں, خدمت خلق کا یا فلاں انسانیت کا یا جس کا بھی جو بھی لے کے جا رہا ہے جو ایسے کام کرتا ہے, ان کو یہ چاہیے کہ اس موقع پر خاص طور پہ
آج ایک خبر چل رہی تھی PTV پہ بھی چلی, باقی جگہوں پہ بھی چلی, کہ جہاں پہ, اور اسی لیے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے یہ کہا نا کہ کوشش کریں کہ سکولز کے اندر ایسے مراکز قائم ہوں تاکہ وہاں پہ کچن سے لے کے واش رومز تک, اور میں واش رومز تک آ گیا, کہ وہاں تک ان کو وہ سہولیات مل سکیں. یہ عوامی عام فہم باتیں ہیں جو میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو. یہی وجہ ہے کہ ایسے مراکز اختیار کیے جائے جہاں خواتین کو, خاص طور پہ مردوں کو, بچوں کو رفع حاجت سے لے کے دیگر معاملات تک, اور خواتین کے مخصوص معاملات تک, اس میں ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے جب ملتان سے اگلے علاقوں میں یہ ایک اپیل کی تھی کہ ہر چیز بسکٹ ہی دی جا رہے ہو, نہیں, اس کے ساتھ ڈفرنٹ چیزیں دیکھیے کہ کس معاملے کے حوالے سے ہماری نصف آبادی خواتین کی ہے, ان کو سامنے رکھیں, بچوں کو سامنے رکھیں, ڈائپرز دے دیجئے, ان کے وہ جو چیزیں ہیں خاص طور پہ وہ دے دیجئے تاکہ معاملات خراب نہ ہو, تعفن نہ پھیلے, ان کی شرم و حیا بھی رہے. یہ میں چاہوں گا کہ انتظامیہ تو یہ کرے گی, لیکن وہ ادارے جو فلاحی ادارے ہیں یا مخیر حضرات ہیں وہ ان چیزوں پہ بھی نظر رکھیں. اور میں خاص طور پہ دل پہ ہاتھ رکھ کے شمائلہ اس وقت بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں جاتا, ہم صرف نظر کر دیتے ہیں. لہذا, اور اگلی بات میں ایک اور آخری بات یہ کہوں گا کہ جس طرح رضی صاحب نے شروع میں کہا, مجھے آج خیل داس کوہستانی جو وزیر مملکت ہے برائے مذہبی ہمانگی کے, مجھے ان کے الفاظ بھی آج وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے, اور وہ جس طرح کہہ رہے تھے نا کہ میں ہندو دھرم سے ہوں, اس کے باوجود یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نریندر مودی وہ جو ہے وہ ہمارے دھرم کا پاس نہیں رکھ رہا, وہ تمام ہندوؤں کو بدنام کرا رہا ہے, وہ انسانی حقوق کو سامنے نہیں رکھ رہا, اور پاکستان کے خلاف ہمیشہ وہ پانی کو استعمال کرتا ہے. یہیں سے ہی ہم بات کرتے ہیں آگے کہ اس وقت کتنا ضروری ہے ان حالات میں کہ تمام اختلافات چھوڑ کے ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. دیکھیں جی, یہ آج میں آپ کو بات بتاؤں کہ جس طرح میڈم چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے آج ڈپٹی کمشنرز پورے پنجاب سے ان کو خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جس طرح اس سیلاب کی تباہ کاریوں نے ایک ٹیم ورک کی صورت میں پورے پنجاب کے محکموں نے, اداروں نے, ریسکیو نے, سب نے مل کے ٹیم ورک کام کیا ہے, اسی طرح اب ہمیں یہ سیلاب جو آیا ہے, جو یہ قدرتی آفات تھیں, یہ سب کچھ تھا, یہ تقریباً اب گزر گیا ہے, یہ خطرہ ٹل گیا ہے. اب ہم نے ایک قوم بن کے, ایک سپرٹ کے ساتھ اپنے گرد و نواح میں جو لوگ متاثر ہوئے ہیں, ابھی آج CM صاحبہ کو جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مجموعی طور پر اب تک تقریباً 15 لاکھ افراد اس سیلابی ریلے سے متاثر ہوئے ہیں, تقریباً 1000 دیہات زیر آب آئے ہیں, اور تقریباً 6 لاکھ افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے, تقریباً 4.5 لاکھ مویشیوں کو محفوظ مقام پر لائے گئے ہیں. یہ ہم ڈیٹیل میں آلریڈی بتا چکے ہیں, مطلب میسج بات یہی تھی کہ ایک قوم ہونے کا وقت ہے. رضی دادا, اس وقت آپ, میں, امین صاحب, تینوں اگر کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے پہلے ہم پتہ کر لیں کہ وہاں اگر ضرورت روٹی کی ہے, آٹے کی ہے, تو ہم پنکھے لے کے نہ چلے جائیں. یہ کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے, اور جواد فیضی میرا بھائی جو ہے وہ اس طرح کے معاملات کو بہت سمجھتا ہے, فیلڈ رپورٹنگ اس نے کی ہوئی ہے کہ جیسے KPK سے یہ پیغامات آنا شروع ہوئے باقاعدہ کہ کھانے پینے اور پہننے کے لیے ہمارے پاس اتنا کچھ آ چکا ہے کہ اگلے کئی سالوں کے لیے کافی ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم نے یہ پتھر ہٹانے ہیں, اس حوالے سے ہماری مدد کریں. اسی طرح ہمیں جو اس وقت پیشہ گر جو ہیں اس وقت رائٹ ناؤ وہ سڑکوں کے کناروں کے اوپر آ کے بیٹھ گئے ہیں, لوگ جو ہیں وہ ٹرک یا گاڑیاں بھر کے لے جاتے ہیں, ان کو دیتے ہیں, وہ بیسیکلی پیشہ ور بھکاری ہیں. ان کو دینے کی بجائے زیادہ مناسب ہے کہ جو اصل میں جو مانگ نہیں سکتا, صحیح, بالکل, جس کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ اس عمر کی اجازت نہیں دیتی کسی کے سامنے جا کے, کسی دفتر میں جا کے اپنا نام لکھوائے مستحقین میں, اس کے لیے بنیادی طور پہ یہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو اس کو ضرورت ہو, اس کو کھاد کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے,
उसको कपड़ों की भी जरूरत हो सकती है, सही। लेकिन पहले चेक करके मुतलका हुकाम से। और इस वक्त इन्होंने नाम लिए जो है अल खिदमत है, ये अल फलाह वाले हैं, ये सारे लोग फील्ड में मौजूद हैं, मुख्तलिफ एनजीओ काम कर रही हैं। सरकार के अपने हुकाम जो है वो बड़े एनजीओ के नंबर active भी हैं। दिए होंगे, बिल्कुल ठीक रसीद आता है, उनके नंबर्स भी होंगे। हाँ, हमारी बिल्कुल, इस्तीफा उनसे चेक कर लें ब्यूरोक्रेसी कॉल ने करके। पहली मर्तबा मैंने अपनी जिंदगी में जी। अपने अफसरान को प्रोएक्टिव देखा है, बाकायदा बिल्कुल सही, मैदान हमने पे। सबको बहुत एक्टिव देखा है और हमारी सीएम ने भी यही पैगाम दिया है कि मुतासरीन जो हैं वो खुद को बिल्कुल तन्हा ना समझें, हम हर जगह उनके साथ खड़े हैं। यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।